हमारे दोस्त नहीं बनते, तो अगर आप हमारे दुश्मन बनते हो तो आप याद रखो हम आपका जो है भंगों से भी 100 गुना ज़्यादा जो है नुकसान करेंगे। हम आपका भंगों से भी 100 गुना ज़्यादा नुकसान करेंगे। ये राना ताहिर साहब ने मियाँ अब्दुल रऊफ साहब को जो है धमकी लगाई है। और मियाँ अब्दुल रऊफ साहब जो हैं वो कहते हैं कि मैं ये कुरान बीच में रख कर ये खाना कबा में भी जाके दाता साहब भी जाके ये बात मैं हल्फन बात कर रहा हूँ, अगर ये राना ताहिर साहब मेरे साथ बात करना चाहते हैं तो वो कर लें। सियासत की जो बसात ही इतनी बेरहम होती है कि वो आखिरकार जो है आपको अपने मद्दे मुकाबल के सामने ले ही आती है। मियाँ अब्दुल रऊफ साहब जो है सबका MPS की तरह आज वो भी अपने MNA के ख़िलाफ़ दर्जन बार इल्ज़ामात के साथ मैदान में उतर चुके हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि काफ़ी दिनों से जिसका बड़ा शोर था, जिसका बड़ा सियासी ईवानों में चर्चा था, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो इख्तिताम पजीर भी हो चुकी है और अपने पीछे जो है बहुत सारे सवालात और इल्ज़ामात छोड़ चुकी है। और वो भी इस धमकी के साथ अगर राना तनवीर साहब ने या उनके ग्रुप ने उनकी करैक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की या उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मियाँ अब्दुल रऊफ जो है वो घर का पुराना भेदी है, वो लंका ढा देगा। ये मियाँ अब्दुल रऊफ साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा है जो इल्ज़ामात राना तनवीर साहब के ऊपर लगाए हैं। सबसे पहले हम इन इल्ज़ामात के ऊपर बात करेंगे और मैं बताऊंगा कि मियाँ अब्दुल रऊफ साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन से इल्ज़ामात लगाए हैं। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात और भी साबित हुई है कि मियाँ अब्दुल रऊफ साहब किसी भी सूरत में राना तनवीर साहब के सामने खड़ा नहीं होना चाहते थे, लेकिन हालात और सियासी जो नुक्ते इस तरह आके मिले कि राना तनवीर साहब के मद्दे मुकाबल में मियाँ अब्दुल रऊफ साहब खड़े हो चुके हैं और उन्होंने राना ताहिर इकबाल को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इल्ज़ामात, उन्होंने जो सबसे पहला जो इल्ज़ाम लगाया राना तनवीर साहब, वो जिसके ऊपर कहते हैं कि राना तनवीर साहब से उनकी राहें जुदा उनको करना पड़ी, वो है जो क़यादत के साथ डायरेक्ट होना। मियाँ अब्दुल रऊफ साहब कहते हैं कि मेरा सबसे बड़ा ये जुर्म है कि मैं क़यादत के साथ डायरेक्ट हो गया था। मेरी क़यादत जो बात सुनती थी, क़यादत मुझसे मोहब्बत भी करती थी क्योंकि मैं पार्टी का पुराना वर्कर था और मेरे पार्टी में बहुत ज़्यादा खिदमत थी। और राना तनवीर साहब को जो है ये बात बड़ी नागवार गुजरी। उन्होंने कहा कि जब मेरी टिकट PP 139 और 40 की टिकटों की बात चल रही थी तो क़यादत में से मियाँ नवाज शरीफ साहब ने राना तनवीर साहब के साथ 6 मिनट तक मेरी टिकट के बारे में बात की और उन्होंने कहा कि मियाँ अब्दुल रऊफ साहब को PP 139 जो कि उनका आबाई हल्का है वहाँ से इलेक्शन लड़ाया जाए। लेकिन इस बंदे ने अपनी क़यादत की बात भी नहीं मानी, बल्कि क़यादत की बात को भी सीरियस नहीं लिया। ये इल्ज़ाम लगाया है मियाँ अब्दुल रऊफ साहब ने। पहला इल्ज़ाम लगाया है कि राना तनवीर साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब की भी बात नहीं सुनते। राना तनवीर साहब या तो इतने कह लें ताकतवर हैं या उनका अपनी पार्टी के अंदर इतना बड़ा कद है कि वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की भी बात नहीं मानते। ये सबसे पहला इल्ज़ाम मियाँ अब्दुल रऊफ साहब ने लगाया है। उसके बाद जो है उन्होंने ये बात भी की है कि राना तनवीर साहब के नीचे जो है MPA खड़ा होने से बेहतर है बंदा सियासत में हिस्सा ही ना ले, इलेक्शन में हिस्सा ही ना ले। और उन्होंने कहा है कि मैंने जितने साल राना तनवीर साहब के साथ गुजारे हैं वो मैंने बाहालत मजबूरी ही गुजारे हैं। मेरे ऊपर तरह तरह के जुल्म सितम हुए हैं और जुल्म सितम इस हद तक हुए हैं कि जहाँ पे जुल्म सितम की हद ख़त्म हो जाती है उससे आगे भी मेरे ऊपर जुल्म सितम हुए हैं। उन्होंने चौथा इल्ज़ाम ये भी लगाया कि राना तनवीर साहब के इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो सारे मजबूरी की हालत में हैं। जो बंदा भी राना तनवीर साहब को छोड़ के परा जाता है या बगावत करता है, राना तनवीर साहब उसके ऊपर पर्चे करवा देते हैं। राना तनवीर साहब उसकी चादर चार दीवारी का तकद्दस भी पमाल करवाते हैं, उनके घरों में पुलिस की रेड्स भी करवाते हैं, जेली पर्चे भी करवाते हैं। राना तनवीर साहब के साथ जितने भी लोग हैं वो बाहालते या बाअमरे मजबूरी खड़े हैं। आज के बाद जो भी लोग आप राना तनवीर साहब के साथ देखते हैं तो आप देख लें कि वो किसी न किसी बाहालत मजबूरी या जबर खड़े हैं। ये मियाँ अब्दुल रऊफ साहब जो कि राना तनवीर साहब के दरीना साथी हैं, उन्होंने एक बड़ा इल्ज़ाम ये लगाया है। इसके बाद जो उन्होंने एक बड़ा इल्ज़ाम ये भी लगाया है कि वो अपने सियासी मुखालफीन
کہ گھروں میں پولیس کی ریڈز کرواتے ہیں، پرچے کرواتے ہیں اور ان کی چادر چار دیواری اور خواتین کی جو تقدس ہے وہ بھی پامال کرواتے ہیں. یہ ایک بڑا الزام ہے. یہ حالیہ دنوں میں پی ٹی آئی کی قیادت کے گھروں میں جو ریڈز ہوئی ہیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میاں عبدالرؤف صاحب جو ہیں جو الزام لگا رہے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی حقیقت بھی ہے. انہوں نے اس کے بعد جو ہے وہ بڑا ایک الزام ہے، جو بڑا ایک چھٹا بڑا الزام یہ ہے کہ وہ ارشد محمود منڈا صاحب والا واقعہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب جو ہے وہ جنرل الیکشن ہو رہا تھا اور پی ٹی آئی کا جو کینڈیڈیٹ تھا ارشد محمود منڈا صاحب، ان کے اوپر ایک بڑی جو ہے وہ بوگس قسم کی ایف آئی آر کروائی گئی تھی. اینٹی کرپشن کا ایک مقدمہ بنایا گیا تھا، وہ بڑا ہی بونڈا مقدمہ تھا. اس مقدمے کا اس وقت بھی پوسٹ مارٹم کیا تھا اور اس کا سوال میں نے رانا تنویر صاحب سے کیا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے. تو وہ میاں عبدالرؤف صاحب کہتے ہیں کہ انہیں اس واقعے سے وہ مکمل طور پہ لا علم تھے، ان کو نہیں پتا تھا. ان کو صرف یہ کہا گیا کہ آپ اپنا ایک بندہ بھیجے شناختی کارڈ کی کاپی کے ساتھ. تو میں نے اپنے بھتیجے جو ہے جمشید صلاح الدین کو جو ہے وہ بھیج دیا اور وہ وہاں پر اس نے خالی کاغذ کے اوپر سائن کر دی اور شناختی کارڈ کی کاپی دے آیا. اور اس کے 5 دن بعد مجھے پتا چلا کہ ارشد محمود منڈا کے اوپر اس طرح کا ایک بوگس پرچہ کروا دیا گیا ہے. یہ جھوٹ ہے، جھوٹا پرچہ تھا، سراسر جھوٹا تھا. یہ بھی ایک جو ہے میاں عبدالرؤف صاحب نے جو ایک الزام لگایا ہے ارشد محمود منڈا صاحب کے اوپر. اس کے بعد ایک بہت بڑا ایک الزام ہے، کہہ لیں کہ 8واں الزام یہ ہے کہ رانا تنویر صاحب ترقیاتی کام نہیں دیتے. رانا تنویر صاحب جو ہیں وہ ترقیاتی کام اپنی مرضی کے مطابق دیتے ہیں اور رانا تنویر صاحب جو ہیں وہ ترقیاتی کام نہیں کروانا چاہتے. وہ بڑی ہی باحالت مجبوری میں جو ہیں وہ کام کروانا چاہتے ہیں. جب ایک صحافی دوست نے بھی سوال کیا کہ آپ کے حلقے میں 150 سے زائد اسکول ہیں، اس کے علاوہ ہاسپٹلز ہیں، گلیاں نالیوں کی حالتیں بری ہیں، آپ کے گھر کا جو ایک رستہ ہے وہ سالوں سے پڑا ہے، وہی ٹھیک نہیں ہو سکا. آپ کے گاؤں میں کوئی بندہ جانے سے پہلے سوچتا ہے کہ آپ نے ایک آپ کہہ لیں کہ بدبو کا ایک جوہر کا جو ہے ایک پورا تالاب آپ نے گزر کے جانا ہے. تو وہ اس پہ میاں عبدالرؤف صاحب نے کہا کہ میں نے بڑی کوشش کی وہ منصوبہ لانے کی، لیکن میں اتنا بے بس تھا اور مجھے سیدھی اس طرح اسٹیٹ فارورڈ کی طرح کہہ دیا یہ ایم پی اے ہے، ایم پی اے کا کام ہے، ایم پی اے جانے اور وہ اپنے منصوبے خود لے کے آئے. انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے انہوں نے ایک اور یہ الزام لگایا کہ رانا تنویر صاحب اگر کوئی گاؤں کا ایک ٹرانسفارمر بھی خراب ہوتا تھا تو وہ رانا تنویر صاحب اس کو رکواتے تھے اور کہتے تھے کوئی فلاں چودھری آئے گا تو لگوائیں گے، فلاں چودھری آئے گا تو لگوائیں گے. تو اس طرح مجھے کوئی بھی کام جو ہے فنڈ جو ہے مجھے 2 طرح کی انہوں نے ایک اور 8واں 9واں جو الزام انہوں نے یہ لگایا کہ مجھے 2 طرح کی اپوزیشن کا سامنا تھا. ایک وہ اپوزیشن جو کہ پی ڈی آئی کی تھی، جو میرے اوپر پرچے کروا رہے تھے، جو میرے اوپر انہوں نے میرے ساتھ بڑا برا سلوک کیا، مجھے اس کا دکھ نہیں ہے. دوسری اپوزیشن وہ تھی رانا تنویر صاحب کی جو ساتھی تھے وہ میرے ساتھ اپوزیشن تھے. اس سے مراد آپ کو پتہ ہے کہ وہ کن کا نام لے رہے ہیں. تو وہ تھے اور وہ میرے جو ہیں انہوں نے میری پارٹی کے اندر سخت ترین جو مخالفت کرتے تھے اور وہ مجھے ترقیاتی کام میں کوئی بھی حصہ نہیں لینے دیتے تھے. اور میں اتنا بے بس اور مجبور ایم پی اے تھا، میں نے اتنا وقت گزارا جو ہے مجھے کوئی بھی فنڈ نہیں دیا گیا، کوئی بھی ترقیاتی منصوبہ رانا تنویر صاحب نے نہیں لگانے دیا گیا. یہ بہت بڑے الزام ہیں، یہ بہت بڑے الزام ہیں. تو یہ ایک چھوٹے الزام نہیں ہے، آپ کہہ لیں کہ یہ بہت بڑے الزامات ہیں جو کہ میاں عبدالرؤف صاحب نے جو لگائے ہیں. میاں عبدالرؤف صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں کبھی بھی رانا تنویر صاحب سے بغاوت نہیں کرنا چاہتا تھا، میں کبھی بھی ان کی مخالفت میں کھڑا نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن حالات کی ستم ظریفی دیکھے کہ میں اس فرعون کے جو آگ کا ایک دریا ہے کہ وہ جو عبور کر کے میں اس فرعون کے سامنے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ رانا تنویر صاحب کو فرعون کے نام سے پکارا. تو انہوں نے کہا کہ میں اس فرعون کے سامنے ایک آگ کا دریا کراس کر کے اتنا ظلم و ستم ہوا ہے کہ میں اپنے اوپر جو ہے وہ کنٹرول نہیں رکھ سکا. آخرکار جو ہے وہ مجھے جو ہے اس فرعون کے سامنے کھڑا ہونا پڑا. یہ ایک بہت بڑی بات تھی. اور اس سے یہ بات جو ہے ایک سوال ہوا، ایک بڑا الزام جو لگایا. انہوں نے کہا کہ رانا تنویر تو لوگوں سے ووٹ نہیں مانگنا چاہتا، وہ لوگوں سے ووٹ مانگتا بھی نہیں ہے. رانا تنویر کا الیکشن تو اس کے جو دوست یار ہیں، جو اس کے سپورٹرز ہیں، جو ان کے آگے جو ٹیم ہے وہ ہمیشہ لڑتی ہے. رانا تنویر اور رانا فیملی کب کسی سے ووٹ مانگتے؟ وہ کسی سے ووٹ ہی نہیں مانگتے. وہ صرف جو ہے ساری جو ورکرز کام کرتے ہیں، ورکرز جو ہر طرح کے ایکسپینسز جو ہیں ایچ اینڈ ایوری تھنگ ورکر کر رہے ہوتے ہیں، جو ہر یونین کونسلز کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے دوست کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے ترلے منتیں کر کے رانا تنویر کو ووٹ ڈال رہے ہوتے ہیں. رانا تنویر تو جو ہے وہ پولنگ ڈے والے دن بھی نہیں آتا، وہ حلقے میں چکر نہیں لگاتا، وہ صرف بیوروکریسی کے ساتھ پیچھے بیٹھ کے ڈورے ہلاتا ہے.
یہ ایک بہت بڑا الزام ہے، وہ فارم 45 اور فارم 47 والا جو PTI والے لگاتے ہیں اس کی میاں عبدالرؤف صاحب نے تصدیق کی ہے۔ تو یہ ایک میاں عبدالرؤف صاحب کا الزام ہے، ابھی رانا تنویر صاحب کی طرف سے اس کا کیا جواب آئے گا تو پھر اس کے بعد اس کو آپ سچ یا جھوٹ مانیں، لیکن میں وہی باتیں کر رہا ہوں جو میاں عبدالرؤف صاحب نے باتیں کی ہیں۔ تو یہ کہ انہوں نے بڑا الزام لگایا ہے۔ جو اس کے بعد جو ایک اگلا جو الزام آتا ہے وہ رانا طاہر اقبال صاحب کے بارے میں آتا ہے۔ وہ بہت بڑا الزام لگا گیا میاں عبدالرؤف صاحب۔ اگر یہ بات سچ ہے تو بغاوت میاں عبدالرؤف صاحب کی بنتی تھی۔ اگر یہ رانا طاہر صاحب والا جو واقعہ ہے جو میاں عبدالرؤف صاحب بتاتے ہیں کہ جو اس طرح اگر واقعہ ہوا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ بغاوت بنتی تھی، پھر میاں عبدالرؤف صاحب بغاوت کر گئے ہیں اور لوگ ہو سکتا ہے ان کی بغاوت کو پسند کریں۔ انہوں نے کہا کہ جب رانا جو ہے افضال صاحب کا الیکشن تھا تو مجھے بتایا گیا کہ رانا طاہر صاحب آپ سے ناراض ہیں۔ یہ بہت بڑا الزام ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ رانا طاہر صاحب جو ہیں آپ سے ناراض ہیں، تو میں رانا طاہر صاحب کو منانے چلا گیا۔ تو میں منانے چلا گیا تو میری ان کے ساتھ 1.25 گھنٹہ جو ہے بات چیت ہوئی۔ انہوں نے میرے اوپر یہ الزام لگایا کہ تمہارے پارٹی کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے ہیں، ہمیں پتہ ہے تمہارے پارٹی کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے ہیں، اگر جو ہے تم نے ہماری نگاہ میں تم مشکوک ہو گئے ہو، ہم تمہارے اوپر اب ٹرسٹ نہیں کرتے۔ یہ ایک بات یاد رکھ لو، یہ بات میاں عبدالرؤف صاحب نے کہا ہے کہ قرآن گواہ رکھ کے آپ مکے جا کر، خانہ کعبہ میں جا کر یا داتا صاحب جا کر، یا جو قرآن ہے اس کو جو ہے بیچ میں رکھ کے آپ یہ بات میں کرنا چاہوں گا۔ میں چاہتا ہوں رانا طاہر اقبال صاحب اس حوالے سے میرے ساتھ بیٹھے کہ رانا طاہر اقبال صاحب نے کہا تو پھر جان لیں ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بھی کس طرح کا سلوک ہم کرتے ہیں کہ ہمارے اگر آپ یہ ایک بہت بڑے یہ جو ہے ایک میں کہتا ہوں کہ بہت بڑے الزامات ہیں جو میاں عبدالرؤف صاحب نے آج اپنی پریس کانفرنس میں رانا تنویر صاحب کے اوپر لگائے ہیں۔ اور انہوں نے اس کے بعد یہ بھی کہا کہ رانا تنویر صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے، کہیں دوستوں میں بیٹھ کے دعویٰ کیا کہ یہ میاں عبدالرؤف جو ہے نا یہ بھاگلے، یہ 2000 سے اوپر ووٹ نہیں لے سکے گا، 2000 سے اوپر یہ ووٹ نہیں لے سکتا۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ دعوے نہ کریں، اوپر خدا آسمان ہے، آسمان کے اوپر خدا ہے، یہ دعوے جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں۔ تو میں جو ہے یہ الیکشن لڑنے جا رہا ہوں، ہر صورت میں الیکشن لڑنے جا رہا ہوں۔ میرے اوپر جتنے ظلم و ستم جو ہے وہ کیے گئے ہیں، میری پارٹی قیادت سے میں ناراض نہیں ہوں۔ میں جو ہے پارٹی سے میں ٹکٹ مانگوں گا، میں پارٹی کو لکھ کے بھی بھیجوں گا، جو ہے اپنے خدشات بھی لکھ کے بھیجوں گا۔ میں پارٹی قیادت میرے لیے سافٹ کارنر رکھتی ہے، لیکن رانا تنویر صاحب جو ہیں وہ پارٹی قیادت سے بھی زیادہ طاقتور ہیں، وہ میری چلنے نہیں دیتے۔ انہوں نے میرے ساتھ ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے۔ یہ آج میاں عبدالرؤف صاحب کی جو ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں شرکت کی ہے، میں نے لائیو بھی اس کو چلایا ہوا تھا، لیکن اس میں کچھ دوست کہہ رہے تھے شارٹ کر کے جو اہم باتیں وہ میں بتا دوں۔ اس میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو ہے بغاوت کیوں ہوئی ہے، اس میں چیدہ باتیں کیا ہیں، یہ بغاوت کی وجہ جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اس کا آپ کیا جواب نکالتے ہیں، اس کا آگے سے مسلم لیگ نون والے کیا جواب دیتے ہیں، رانا طاہر اقبال صاحب کے اوپر جو الزامات لگے ہیں وہ اس کا کس طرح جواب دیں گے، یہ ہم آگے دیکھیں گے۔ اگر ہمارے تک یہ چیزیں پہنچائی گئی یا اگر کسی نے پہنچائی انوائٹ کیا تو وہ موقف بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج کی اس ویلاگ میں نے میاں عبدالرؤف صاحب کے ساتھ جو پریس کانفرنس آج ہوئی ہے اس کی چیدہ جو چیزیں ہیں، جو الزامات لگے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب کیا آئے گا۔ بہرحال مجھے دیں اجازت، جو اگلی اپڈیٹس کے ساتھ جو سمیع ابوکا صاحب نے بھی پرسوں کی جو ہے پریس کانفرنس کا اعلان کر دیا، اب دیکھتے ہیں وہ کس طرف جاتے ہیں، اور پھر مجموعی طور پہ جو الیکشن کا ایک سمت ہے وہ بنتی ہوئی دکھائی دے گی۔ اس کے ساتھ ہی دیں مجھے اجازت، میں ہوں عمران حیدر، اور اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔